दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं मलक जवाद खालिद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं और सदर हैं हाई कोर्ट बार रावलपिंडी के। मलक साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने टाइम दिया। मलक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस साल भी ये दूसरा साल होगा कि इलेक्शन जो हैं वो हाई कोर्ट बार के बायोमेट्रिक इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज होंगे। इससे पहले भी एक 2-3 साल पहले बायोमेट्रिक का पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया गया और उसमें कुछ जो है ना वो कुछ मिस हैंडलिंग हुई, या पहली दफ़ा था मेम्बरान को कोई तजर्बा नहीं था तो उसमें जो है ना कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। और आपको ये भी पता है कि बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए गए। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा दोबारा जो है वो दूसरी दफ़ा ये एक्सपीरियंस करेंगे मेम्बरान, और जो डिवीजन बार से वकला आएंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली दफ़ा बायोमेट्रिक अपना जो है ना वोट कास्ट करेंगे। तो जब एक वकील जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए हाल के अंदर चला जाएगा, तो आप क्या समझते हैं आपकी बॉडी ने, इलेक्शन बोर्ड ने वो कौन से ऐसे मोड इख्तियार किए हैं कि वकला जो हैं वो बूथ का डिस्टेंस कितना है ताकि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, किसी किस्म के इल्ज़ाम या धांधली का कोई इल्ज़ाम या कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। किस तरीके से आपने इस चीज़ को मेक श्योर किया है? राय साहब, एक तो ये कि हम लोग अब जिस वक्त दुनिया में रह रहे हैं ना, वो बहुत एडवांस हो चुकी हुई है, मॉडर्नाइज हो चुकी है। सारे के सारे बाब अब इस वक्त टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। लिहाजा हमें भी अब टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम बाकी दुनिया को compete करें तो हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। जहाँ तक बात यह है कि जी कि हम लोगों ने क्या किया, हमने बायोमेट्रिक के हवाले से पूरा साल काम किया है। जैसे मैंने आपसे कहा, Bukla.com के साथ हम लोगों ने मई और जून में हम लोगों ने उनके साथ एक MOU साइन किया था। उस वक़्त से वो और हमारी जो अपने मुलाज़मीन हैं वो इसके ऊपर काम करते चले आ रहे हैं। और हमारे लाइफ मेंबर्स प्लस जो हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं, इनकी जितनी भी तादाद है, मोर देन 90%, मैं ये कहूँगा 80 to 90% लोग जो उनसे हमारे वो बायोमेट्रिक हो चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा ही अच्छा इस दफ़ा हम लोगों ने हमारी मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जो तय किया था वो ये था कि हम इसको डिवाइड कर रहे थे 3 हिस्सों में। एक तो वो हिस्सा होगा जो सेंटर में है, जो वहाँ पे जो हर शख्स जाके अपना बायोमेट्रिक करने के बाद वहाँ से वो एक रसीद लेगा। और फिर जो रावलपिंडी वाले साथी हैं वो एक हाल में बाहर आकर दोबारा उधर चले जाएंगे, और जो लेडीज़ और प्लस इसके साथ हमारे रावलपिंडी से बाहर के हमारे साथी हैं वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी फासलों के ऊपर वहाँ जो कंप्यूटर वगैरह पड़ा हुआ होगा वो उसको टच करेंगे, जाके उसको शो करेंगे। जैसे ही तो वो नाम आ जाएंगे सारों के सामने, वो जिसको टिक करना चाहते हैं उनको टिक करेंगे, कंफर्मेशन का बटन दबाएंगे। कंफर्मेशन के बटन के बाद वहाँ से उन्होंने जो अपना बैलेट पेपर ले लिया जिनको उन्होंने कास्ट किया, वो बैलेट पेपर फोल्ड करके जाके बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद वो बाहर चले जाएंगे। एक तो इससे रश नहीं होगा, और सेकेंडली बहुत ट्रांसपेरेंट होगा। जिस वक्त रिज़ल्ट अनाउंस होना है, आपने उस बायोमेट्रिक के हवाले से जैसे ही आएगा तो वो तो 5 से 10 मिनट के 5-7 मिनट में बन जाता है और वो अनाउंस हो जाएगा। अगर कोई साथी उससे मुतमिन नहीं है तो चूंकि जी। उन्होंने जाकर अपना बैलेट कोड डाला भी है तो फिर वो उसको वहाँ पे काउंट कर सकते हैं। या हम लोगों ने इस जो पूरा प्रोग्राम बनाया था वही हम लोगों ने शेयर किया है अपने इलेक्शन बोर्ड के साथ। बाकी अब इलेक्शन बोर्ड उसके ऊपर अमल करता है कि नहीं करता, उनकी अपनी क्या राय है, ये उनकी आरा होगी, उनकी राय होगी। लेकिन हमने अपने लिए जो किया था वो उनको बता दिया, जो टीम है वो भी उनके हवाले कर दी। अब इलेक्शन बोर्ड अगर इस तरीके से चलता है तब भी उसकी मर्जी है, और अगर वो इससे बाहर निकल के बात करना चाहते हैं तो भी ये उनकी अपनी आज़ाद मर्जी मलिक होगी। साहब, इलेक्शन वाले दिन वोटिंग का अमल जारी व सारी है। मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। अगर किसी कैंडिडेट को कोई शक व शुबा महसूस होता है तो आप क्या समझते हैं कि वो इलेक्शन रुकवा सकता है, इलेक्शन बोर्ड को शिकायत करेगा, तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा? राजा साहब, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, जो अफेयर्स है ना इलेक्शन बोर्ड के, जी। ये वही इसका जवाब सही। दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये वो इलेक्शन होगा कि जिसमें 2-2 4-4 वोटें एक शख्स नहीं डाल सकेगा। हम्म। देखें, जो पर्ची सिस्टम होता है ना, तो उस पर्ची सिस्टम में आप जानते हैं कि एक शख्स
پسندیدہ ہے کسی کا تو اس کو دو ایک بھی ٹیبل سے دو مل جاتی ہیں. اگر اس کا نام 3 جگہوں کے اوپر ہے تو وہ 3 ٹیبلوں سے جا کے ایک ایک دو دو لیتا ہے تو 5 ووٹیں پڑتی ہیں. یہاں پہ تھمب ہے بھائی، ایک دفعہ لگ گیا تو دوسری دفعہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی پروسیس یا پروسیجر نہیں ہو سکتا جو ہم لوگوں نے سب اڈاپٹ کیا ہے. اور دوسرا ملک صاحب اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں 3 4 5 گھنٹے کاؤنٹنگ کے پروسیس میں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، فوراً رزلٹ اس حوالے سے بھی جی 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 بالکل بالکل ایسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اب جی لاہور اور اسلام آباد میں جی آلریڈی طور کے اوپر ہو رہا ہے. ہم نے تھوڑا سا اس کو زیادہ ایڈوانس کیا ہے. صحیح. ہاں، کیونکہ وہ ان کا بعد میں بیلٹ پیپر نہیں ہوتا، ہم نے ساتھ بیلٹ پیپر رکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کی کنٹروورسی سے بچا جا سکے. ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ فیئر اور امپارشل جی قسم کا الیکشن ہو. اور بورڈ بھی ہمارا ایسے ہی الحمدللہ، چیئرمین صاحب جو ہمارے بنے ہوئے ہیں تنویر اقبال صاحب، ہمیں بڑا ٹرسٹ ہے اس بارے میں کہ وہ انتہائی ایماندار آدمی ہیں اور وہ یقینی طور کے اوپر بہت اچھے اقدامات کریں گے. اور باقی بورڈ کے جتنے بھی ممبرز ہیں سارے بڑے ماشاءاللہ نامی گرامی ہیں اور سارے ایسے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اس کو آگے پیچھے کرنے کا سوچو. سارے پروفیشنل لوگ ہیں اس میں. دوستو آج ہمارے مہمان تھے صدر ہائی کورٹ بار راولپنڈی ملک جواد خالد صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ملک صاحب آپ کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں، آپ نے ٹائم دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ راجہ صاحب. آپ وہ واحد شخص ہیں کہ جن کو میں نے یہ دوسری دفعہ انٹرویو دیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں اور پروفیشنل ایڈوکیٹ ہیں. اور مجھے یہ بات آپ کی اچھی لگتی ہے، پسند ہے کہ آپ سچ کو سامنے لے کر آتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سچ ہی سامنے رہے اور جھوٹ کا پردہ جو سے وہ فاش ہو. بہت شکریہ جی. آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ وکلاء کے لیے بہت سارے وکلاء جو آپ کو پتہ ہے دور دراز کے علاقوں سے بھی یہاں پہ پنڈی میں تشریف لاتے ہیں، اور ہماری جو لیڈی لائرز ہیں خصوصی طور پہ میز تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیتے ہیں. تو لیڈی لائرز کے لیے پراپر کوئی ٹرانسپورٹ کا، یعنی کہ ان کے لیے پک اینڈ ڈراپ کا کوئی سسٹم ابھی تک کوئی باقاعدہ طور پہ متعارف نہیں کروایا جا سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پک اینڈ ڈراپ کا باقاعدہ مربوط سسٹم ہونا چاہیے؟ رائے صاحب، میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس 2 ہائی ایسٹ وینز موجود ہیں الحمدللہ. اور یہ ہماری دونوں ہائی ایسٹ وینز جو سی ہیں وہ صبح اور دوپہر کو، یعنی صبح جا کر لاتے بھی ہیں لائرز کو، صرف لیڈیز کو نہیں بلکہ ہمارے جو میل ممبرز ہیں ان کو بھی لے کر آتی ہیں اور واپس چھوڑ کر بھی جاتے ہیں. اور اس ماد میں اپروکسیمیٹلی ڈیلی ہماری ایک گاڑی میں 1200 سے 1500 روپے کا ڈیزل پڑتا ہے. اور جو ہماری اسے انکم ہوتی ہے وہ 100 روپیہ 80 روپیہ، اور جو ابھی تک میرے پورے ٹرنیور میں سب سے زیادہ ہوئی ہے میرے خیال میں 240 روپے ہوئی تھی ایک دن میں، جبکہ ڈیلی کا وہ خرچہ ہے. اور ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں. آپ کی اچھی تجویز ہے کہ اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، یقینی طور کے اوپر ہونا چاہیے. لیکن یہ انتظام صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بھرپور قسم کی اس میں معاونت ملے اور پھر چلا سکتے ہیں. جی مطلب صاحب، ایک ضمنی سوال میرا یہ ہے کہ وکلاء تحریک اور جو ہماری ہائی کورٹ بار ہے، اس میں کیونکہ یہ ڈویژن بار سے وکلاء یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور دور دراز باہر سے وکلاء جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے آتے ہیں. تو ہائی کورٹ بار میں ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم، یعنی کہ ہاسٹل، کوئی ایسا مینجمنٹ ہونا کہ ان کے لیے کچھ کمرے مختص کیے جائیں کہ دور دراز سے آنے والے وہ شام کو آ جائیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ صبح عدالت میں پیش ہوں. اور ان کے لیے کوئی اس طریقے کو ہاسٹل کی کوئی سچویشن بنائی جا سکتی ہے؟ رائے صاحب، اصل میں ہم لوگ جس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ کی ملکیت ہے. اس کے اوپر تو ہم کنسٹرکشن کر نہیں سکتے اور یہ ابھی ہمارے لیے انسفیشینٹ ہے. آپ ایک چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ جس وقت یہ بلڈنگ بنی تھی تو اس وقت ہمارے ہائی کورٹ کے ممبرز کی تعداد تھی راؤنڈ اباؤٹ 200. اور اس وقت الحمدللہ جو ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں ان کی تعداد راؤنڈ اباؤٹ 9000 کے قریب ہے. تو یہ پہلے انسفیشینٹ ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہوا تھا وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آج جس جسٹس امیر بھٹی صاحب تھے تو انہوں نے چیف جسٹس ہے ہمارے لاہور ہائی کورٹ کو، انہوں نے ہمیں یہاں پہ پارکنگ پلازا بنانے کے لیے بات کی تھی. جو ہم سے پہلے باڈیز گزری ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چلی تھی. اور پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 99 کروڑ روپیز مختص کیا تھا. ایک تو اس جو کار پارکنگ ہے اور اس کار پارکنگ میں ہاسٹل بھی تھا، بے شمار اس میں ایکٹیویٹیز کے لیے انہوں نے جگہ بنائی تھی. 6 منزلہ یہ بلڈنگ بننی تھی.
پلس اس کے ساتھ مین جی ٹی روڈ سے وہ برج کو بنا کر انہوں نے اس کے ساتھ ہائی کورٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا تھا. اس کے اوپر کام بھی ہوا, اس میں پلرز وغیرہ بھی کچھ نیچے سے اٹھائے بھی گئے, سارا کچھ کیا گیا, لیکن پھر اس کے بعد کام بند ہو گیا. اور وہ کام ہی صرف بند نہیں ہوا بلکہ آج تک دوبارہ شروع نہیں ہو سکا. اور جب بات ان سے پوچھی گئی ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, تو میں یہاں پہ اسپیشلی نام لینا چاہوں گا جو اس وقت ہمارے سینئر جج ہیں ہائی کورٹ میں راولپنڈی بینچ میں, جسٹس صداقت علی خان صاحب کا, کہ وہ اب چونکہ کنسٹرکشن کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں ہمارے اس لاہور ہائی کورٹ کے, تو انہوں نے پھر اس کو دیکھا. تو جب ان کے نالج میں یہ بات آئی تو انہوں نے پھر اس بارے میں اچھی خاصی سرزنش بھی کی جو ذمہ داران تھے, اور بات بھی آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ بن جائے گا اور یہ پھر مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. جی ملک صاحب آپ ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ ہر سال جو ہے وہ فریش لا گریجویٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں بارس میں جو ہے نا وہ بارس کو جوائن کرتے ہیں اور اپنا جو پیشہ وکالت ہے اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ آغاز کر دیتے ہیں. لیکن ملک صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب نئے وکلاء آتے ہیں ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے, ان کے اندر جوش ہوتا ہے, وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن بعض کے اندر مساوی جب مواقع ان کو نہیں ملتے, اور وہ پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے وکلاء جو ہیں وہ مختلف ملازمت یعنی کہ مختلف اور پیشے اختیار کرنا کو ترجیح دیتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, بار ایسوسیشنز کا کیا رول ہونا چاہیے جو ینگسٹر آ رہے ہیں ان کو ان کی ارننگ کے لیے, ان کو بہتر مواقع دینے کے لیے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ رائے صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کہ اب سینکڑوں کی تعداد میں ہائی کورٹ بار میں ایک سال میں ممبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پروفیشن تھوڑا سا مشکل پروفیشن ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 5 سال تک تو مائنڈ میں رکھ کر آئیں کہ گھر سے کھانا ہے. یہ ادروائز بھی یہ پروفیشن پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے رائے صاحب, اس کو پروفیشن آف لارڈس کہا جاتا ہے. یہ وکیل کا مطلب ہی مددگار ہے. ہم لوگ معاونت اور مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم لوگوں نے اس پروفیشن سے عزت کمانی ہے. پیسہ جو رب نے ہمارے نصیب اور مقدر میں لکھا ہے وہی ہمیں ملے گا, اس سے زیادہ نہیں مل سکتا, اور حلال طریقے سے ہی کمانا چاہیے. میں یہی کہوں گا جو ساتھی جلدی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں, بھوکا کوئی نہیں مرتا, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عزت کے بغیر انسان زندہ اگر رہے بھی تو اس کی وہ زندگی نہیں ہے. جی ملک صاحب, یہ بھی بات آبزرویشن میں آئی ہے کہ جو مختلف وکلاء ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ ہیں اور وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں وہ ایکٹیولی. تو آپ, میرا یہ سوال ہے کہ وہ جب ایک وکیل جو ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے, تو یہ جو ہے نا بار کے اندر جو یونٹی ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ یونٹی کم ہوتی جا رہی ہے. کچھ ہر سیاسی پارٹی کے اپنے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکلاء کو سیاست میں کیسا رول, سیاست میں جوائن کرنے کے بعد کیسا رول ان کو ادا کرنا چاہیے؟ رائے صاحب, سیاست بیسیکلی عبادت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں نے اس کو گالی بنا دیا ہے. ایسا نہیں ہے. اس پاکستان کو بنانے والی سیاسی شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح وکیل تھے. پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ محمد اقبال وکیل تھے. تو اٹس مین کہ سیاست وکیل نے لازمی کرنی ہی کرنی ہے, چونکہ وہ معاشرے کا, سوسائٹی کا آئینہ ہے. اس کے پاس سوسائٹی کے مختلف لوگ آتے ہیں اور ان سے جو چیزیں اس کو ملتی ہیں پھر وہ آگے ڈیلیور کرتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ اس وقت سوسائٹی کیا چاہتی ہے, معاشرے کیا چاہتے ہیں. اور ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سیاسی جماعتیں جو سی ہیں وہ جنرل پبلک میں جاتی ہیں. وکیل جنرل پبلک کا بھی حصہ ہے, تو لہٰذا جب وہ جنرل پبلک میں ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے نظریات کے مطابق سیاست کرتے ہیں. لیکن جب وہ بار کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ان کی عزت, ان کی آبرو اور ان کی پرائرٹی یہ کالا کوٹ اور کالی ٹائی ہے. جی دوستو, آج ہمارے مہمان ہیں ملک جواد خالد صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور صدر ہیں ہائی کورٹ بار راولپنڈی کے. ملک صاحب, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں, الیکشن کے حوالے سے جو لوگ, جو ممبران بار اپنے آپ کو الیکشن میں بطور کینڈیڈیٹ پیش کرتے ہیں, اور خصوصی طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنے نامینیشن پیپر جمع کراتے ہیں اور ان سے وہ جو رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ, اور یہ ہمارے آئین میں 7DD کے تحت لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ
ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کسی بھی طرح کے پیسے دینے کے لیے. تو میرا اسپیسیفکلی سوال آپ سے یہ ہے کہ ہائی کورٹ بار کے الیکشن لڑنے کے لیے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا امیر ہونا ضروری ہے یا پروفیشنل ہونا ضروری ہے؟ بہت سارے لوگ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر پاتے. آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں. رائے صاحب، جو 7DD ہے نا ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، وہ بڑا واضح ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کینڈیڈیٹ کو کمپیل نہیں کریں گے. جی کوئی شک نہیں. میں تو اپنی بات اس وقت کروں گا. جو ہم بیٹھے ہیں، ہم نے تو کسی کو کمپیل نہیں کیا. آپ باہر جا کر دیکھیں کہ جن لوگوں نے پیسے جمع کروائے ہیں، وہ پیسے جمع نہیں کروائے، بلکہ میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ جنہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، کیونکہ وہ میزبان ہیں. وہ میزبان ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں، اپنے ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیپلا سے، میاں والی سے، سرائے عالمگیر سے، جنڈ سے، پنڈی گیپ سے، اٹک سے، پنڈ دادن خان سے، تلا گنگ سے، سرائے عالمگیر سے، جیلم سے، یعنی دور دراز علاقوں سے بھی آئیں گے اور یہاں پر آ کر وہ ووٹ بھی کاسٹ کریں گے. یہ اینول فیسٹیول ہے بیسیکلی، ہمارا سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب بات مجھے پوری کرنے دیجیے گا. تو وہ جو یہاں پر آتے ہیں، ایک بہانہ ہے مل بیٹھ کر ساروں کا کھانے کا. اور وہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، سارا دن ان کے سپورٹرز یہاں پہ بیچارے کھڑے رہتے ہیں، جو انہوں نے ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اور یہ ان کی آزاد مرضی کے ساتھ جب ان سے یہ کہا گیا کہ ہم لوگ اس کے تحت آپ کو نہیں کہہ سکتے، تو آپ خود اس کا انتظام کرنا چاہیں تو زیادہ بہتر رہے گا یا نہ کریں. تو ان ساروں کی طرف سے جنہوں نے پیسے جمع کروائے ہیں، ایک شخص کو چھوڑ کے، جو ہمارا کینڈیڈیٹ تو ہے لیکن پہلے انہوں نے حامی بھری تھی لیکن بعد میں انہوں نے پیمنٹ نہیں جمع کروائی. ٹھیک ہے جی. ان ساروں نے یہ کہا کہ جی کہ ہم لوگ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. ضروری ہے کہ جو مہمان آئیں ان کو پراپر توازن ان کی جائے. باہر جب جا کر آپ اس لسٹ کو دیکھیں گے تو جنہوں نے پیسے جمع کروائے ہیں مہمان نوازی کے لیے، ان کے نام موجود ہیں. جنہوں نے نہیں کروائے، وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کینڈیڈیچر ان کا موجود ہے اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جو اگر وہ پیسے نہیں دیتے تو الیکشن ہی لڑ سکتے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط تاثر ہے. ایسا نہیں ہے. جو نہیں جمع کریں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ لڑیں گے. اس میں بار ایسوسی ایشن کا اس سے زیادہ اور کوئی عمل دخل نہیں ہے. جو میں اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اپنی ٹیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ ہمارا ایٹ دا موسٹ جو اس وقت رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے اور اس کھانے کے درمیان ایک برج کا رول پلے کریں. انہی کے مہمان ہیں اور وہی میزبانی کریں گے. ان سے ریکویسٹ بھی کی گئی ہوئی ہے کہ وہ اپنے احباب کو ایک ایک دو دو افراد دیں جو اس دن میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیں. ہم ان کی معاونت ضرور کریں گے. ملک صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہوتا ہے جی جی اور جو مختلف بارز کے وکلاء ہیں وہ اپنی اپنی بارز میں، جیسے تحصیل بارز ہیں، وہیں پہ رہ کے اپنا اپنا عقیرہ دہی یعنی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو ہائی کورٹ بار کا جو الیکشن ہے، کیا ہم اس ماڈل کو فالو نہیں کر سکتے کہ جہاں جہاں جو ایسوسیٹڈ بارز ہیں وہ وکلاء وہیں پہ رہ کے اپنا عقیرہ دہی استعمال کریں، وہ یہاں پہ نہ آئیں؟ اور یہ جو اماؤنٹ ہے، اور یہ ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کینڈیڈیٹس جمع کراتے ہیں، تو کیا، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے، اگر اس کو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ ایک سنگل ڈش کر دی جاتی اور باقی جو پیسے ہیں وہ لائرز ہاسپٹل کے لیے انویسٹ کر دیے جاتے؟ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. رائے صاحب، اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا آپ نے کہ نمبر ون، جو پیسے پیسے جمع نہیں کرتے، وہ پیسے اکٹھے انہوں نے کیے ہیں کھانے کے لیے. سنگل ڈش کی آپ نے بات کی ہے، بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے. سنگل ڈش کا ریٹ، اور اگر ایک اچھا لیوش قسم کے کھانے میں صرف کوئی 70-80 روپے کا ڈفرنس آ رہا ہو، تو میرے خیال میں وہ 70-80 روپے دینا زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم لوگ اس کو بچانے کی بات کریں. ٹھیک ہے جی. سیکنڈلی، اگر اب آپ جاننا چاہیں تو جو دوسری بات آپ نے کہی ہے نا کہ اس کو لائرز ہاسپٹل کو دے دیا جائے، جی تو یہ ذمہ داری اب ہم آلریڈی طور کے اوپر ایک ادارہ ہم سے لے چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اس کو مکمل کرے گا، وہ اس کو بنائے گا. ٹھیک ہے. وہ اس کو 200 بیڈ کا ہاسپٹل بنائے گا. 5 سٹوریز کا سٹرکچر تھا، اس کو وہ 7 سٹوریز کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر وہ چلے جائیں گے. ہاں، روکا تو کسی کو نہیں جا سکتا. ہم خود کہتے ہیں یہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی عاقبت کی فکر کرے. جو ذمہ داری دی ہوئی ہے اس ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ پورا کرے.
اپنے ضمیر کے مطابق، جو کہ اللہ نے ایک اعلیٰ فٹ کیا ہوا ہے کہ ذرا سی غلطی ہوگی تو وہ فوری طور کے اوپر آپ کو روکے گا اس چیز سے، اور اگر اچھا کام کرے گا تو آپ کو خوشی ہوگی، اس کے مطابق عمل کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو میں نے سوال کیا تھا کہ ہائی کورٹ بارز کے جو الیکشنز ہیں، یہ جس طرح پنجاب بار کے الیکشنز ہاں ہوتے ہاں ہیں، ہاں، ٹھیک ٹھیک۔ اس ماڈل کو وہ اڈاپٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ راجہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا جو سوال ہے نا، ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے پابند ہیں، ہم پاکستان بار کونسل کے پابند تو ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا چاہیے، اس کو چینج کر کے یہ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے؟ رائے صاحب یہ تو ہم تو ہیں بڑے چھوٹے سے، ہم تو 9,000 افراد کی بار ہے، کوئی اتنی بڑی تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی یعنی لاہور بار کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کیا جا یا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، آپ اور آپ اس میں بھی بات کے یہی کہہ رہا ساتھ ہوں، ہی پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کے بعد محرک بنے کوئی اگر اس کو کیا جائے، لیکن بات یہ ہے نا کہ پھر یہ کانسٹیٹیوشن پھر آگے پابند ہے پاکستان بار کونسل کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا، ٹھیک ہے جی، لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کے پابند ہیں ہم لوگ، اور وہ جب تک اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوتی، اور وہ امینڈمنٹ ہوگی جا کے پارلیمنٹ سے، تو ذرا مشکل ہے۔ ویسے بھی یہ ایک اینول فنکشن ہوتا ہے، آپ کا اینول ڈے ہوتا ہے، آپ کے ان 7 اضلاع کے لوگ ساتھی ہمارے آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق بنتا ہے۔ اگر آپ ان کو ایک تحصیل میں اور ضلعوں میں ہی قید کر کے رکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ وہ اٹریکشن کبھی نہیں رہے گا۔ لاہور بہت بڑی بار ہے، کراچی بہت بڑی بار ہے، وہاں پر بھی یہ چیز نہیں کہی جا رہی اور نہیں روکی جا رہی، وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اینول فیسٹیول ہم جا کر ملتے ہیں، ایک دوسرے گپ شپ لگاتے ہیں جی۔ ملک صاحب، یہ بھی آپ کو پتہ ہے اس سال بھی اور پیچھے جو مختلف ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، جو جس طرح آپ نے کہا کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ خود جو ہے نا وہ پیسے جمع کراتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ہے نا اکٹھے کرتے ہیں۔ اکٹھے کرتے ہیں، ان کے جو مختلف بار سے وہ اپنے مہمانوں کو ریسیو کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، امیدوار جو ہیں جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور 22 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ جو پیسے اکٹھے کیے گئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن والے دن وکلاء کی ایک کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہوتی ہے، اور آپ بھی ظاہری بات ہے اسی بار کا حصہ ہے، اور میرے ایکسپیرینس میں بھی آیا ہے کہ کیونکہ تعداد اس دن بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ وکلاء جو پہلے ان کو سرو کیا جاتا ہے وہ تو ان کو تو شاید مل جاتا ہے، لیکن بہت سارے وکلاء کو ٹائملی کھانا نہیں پہنچ پاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اس معیار کی نہیں ہوتی جو پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بار کیا موڈ اختیار کر رہے ہیں کہ تمام جو ہمارے ڈویژن بھر سے ممبران آئے ہوں گے، اور یہ کس طریقے سے آپ میک شور کریں گے کہ ان کو کھانا کوالٹی کا ملے اور وقت پہ ملے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ راج صاحب، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم لوگ صرف برج کا رول پلے کر رہے ہیں، اس کھانے کا پورا مینیو ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پیسے جمع کروائے ہیں ان کے سامنے رکھا گیا۔ صرف یہی مینیو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی احباب جو سے تھے ان ساروں کو بھی ساتھ رکھا گیا ہوا ہے جو یہاں پر موجود تھے، اور ان سے ڈسکشن کے بعد، کیونکہ مختلف لوگوں کے 6 لوگوں کی طرف سے ہمیں ان مینیو دیا گیا ہوا تھا، اور ان 6 کے 6 مینیو کو ہم نے ان کے سامنے رکھا، ان میں سے انہوں نے پھر جن کو پسند کیا وہ 2 افراد تھے، اور پھر ان دونوں افراد کی ایک جیسی پرائسز آ گئی۔ اب جب دونوں کی پرائسز آئیں تو پھر اب ان کو ہم لوگوں نے دوبارہ ان کا ٹیسٹ کیا، وہ تھا کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی بھی۔ جو آپ کا سوال ہے نا وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے کہ اگر اس میں سے ایک شخص نے کہا جی کہ میں 600 کلو گوشت لگاؤں گا، تو دوسرے نے کہا میں 800 کلو گوشت دے رہا ہوں، اس کو وہ انہوں نے لکھ کر دیا ہوا تھا، اس میں سے یہ 800 کلو آ رہا تھا۔ ایک کی طرف سے 350 کلو چکن تھا اور دوسرے کی طرف سے 800 کلو چکن تھا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو پالک کوفتے کی دیگے ہے، ایک شخص اس کو سپوز 35 دیگے کہہ رہا تھا، دوسرا 40 دیگے کہہ رہا تھا۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جی تو باقی سیٹس کے حوالے سے ہے، مطلب بڑا شاندار ہے، میں بتا رہا ہوں تو آپ کو سارا بتا ہی دیتا ہوں۔ پھر 3 قسم کے مختلف آپ کو سویٹس دیے جا رہے ہیں، اسی طرح چٹنی رائتا وغیرہ الگ سے دیا جا رہا ہے، لائیو نانس چل رہے ہیں، یا میں یہ کہوں منرل واٹرز ہے،
یہ ساری چیزیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ 1000 افراد کے بیٹھنے کے لیے جگہ، بیٹھ کر یہ کھانا ہوگا اس دفعہ، ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی عزیز، کیونکہ یہ پلیٹر کی صورت میں آئے گا. 500 افراد پہلے بیٹھیں گے، 500 افراد کا ساتھ ہی دوسرا سیٹ اپ ساتھ لگ رہا ہوگا، اور ابھی یہ پہلے 500 والوں کا بھی ختم نہیں ہوگا تو دوسروں کا شروع ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ الگ سے کرسیاں، چیئرز ہم لوگوں نے رکھوائی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ باقی ساتھی جا کر انتظار کر لیں گے. جب وہ 500 اٹھ کے جائیں گے تو جو باہر بیٹھے انتظار کریں وہ وہاں پر جا کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دوسری طرف سے وہ ختم ہوگا تو ان کا کھانا شروع ہو جائے گا. پھر جو بیٹھے ہوئے ہوں گے پہلے انتظار کر رہے ہوں گے وہ اس دوسرے پورشن میں پھر چلے جائیں گے، پہلے اور دوسرے میں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم لوگ کوالٹی، کوانٹٹی، اور پھر اس کے ساتھ ٹائمنگ، ان ساروں کو مد نظر رکھیں. کھانا انشاءاللہ تعالیٰ سے ہم صبح کوشش کریں گے 12:30 پونے 1 بجے شروع کریں، اور جب تک ہمارا الیکشن پروسیس مکمل ہوتا ہے 4 بجے تک، اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کو چلا کے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز. اور اس میں جو ضروری چیز ہے آپ کو گوش گزار کر دوں کہ جن افراد نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں، یعنی جتنے وہ کینڈیڈیٹس جن کے پیسے اس میں آئے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، دوبارہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس میں اپنے بھی 2-2 3 افراد ہر صورت میں دیں جو وہاں پر میزبانی کے فرائض سر انجام دیں. اور میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب، ایک تو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ اتنا وزن دیں گے اور اتنا نہیں دیں گے. پہلی بات تو یہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب وہ کھانا پک کے آئے گا تو اس بات کو کون میک شور کرے گا کہ وہ جو دیگوں میں موجود ہے اس کی میجرمنٹ اتنی ہی ہے؟ یہ تو کس طریقے سے میک شور. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب کھانا سرو کر رہے ہوں گے کچھ وکلاء، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 500 وکلاء کو پہلے کھانا دیا جائے گا، وہاں پہ 1000 کھانا ہے، 1000 افراد کے بیٹھنے کی جی جگہ راجہ صاحب. 1000 جب 500 کی ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں 500 افراد کو پہلے شروع کریں گے، 15 سے 20 منٹ کے بعد دوسرے 500 کو آپ شروع یہ کر دیں گے. بتائیں کہ جب پہلے 500 کو کھانا سرو کیا جا رہا ہوگا جی اس دوران وکلاء کے کون سے ایسے نمائندے وہاں پہ موجود ہوں گے وہ اس بار کو میک شور کریں گے کہ کھانا سب تک پہنچ رہا ہے ٹائملی؟ راجہ صاحب یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اسی لیے ہم نے جو اصلی میزبان ہیں جی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، صحیح ہے. ان کے ساتھی موجود ہوں گے، ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوگی. ہمارے سیکٹری صاحب بڑے انرجیٹک ہیں، ہمارے ممبر ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے یاسر عرفان گجر صاحب، وہ بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. ہمارے وائس پریزیڈنٹ حامد اقبال صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، ہمارے ممبر ایگزیکٹو چودھری اسکندر صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، تنویر صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، ہماری جوائنٹ سیکرٹری اسما عباسی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں. پھر سیکرٹری صاحب جو ان سے ہیں وہ ہمارے شبیر احمد مرزا صاحب، وہ کنٹینیوسلی اس کو سپروائز کریں گے. ان کے اپنے افراد ہوں گے. اور ہم لوگوں نے الحمدللہ جتنے بھی فنکشنز یہاں پر کیے ہیں نا راجہ صاحب، الحمدللہ ہم نے ساروں میں کھانا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی ایسا فنکشن ہمارا نہیں ہوا کہ جس میں ہم لوگوں نے انٹرٹینمنٹ پراپر نہ دی ہو، اور وہ سارا پورا ہوا ہے. اور وہ پیسے باہر کے فنڈز میں سے نہیں دیے گئے ہوئے، ہم لوگوں نے یا تو اپنی جیبوں سے دیے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا کسی نہ کسی ساتھی سے دیے ہیں. کوئی ایک عدد میں نہیں کہہ سکتا، میں بھی ممکن ہے کہ کوئی ایک عدد ایسا فنکشن ہو، وہ سیکرٹری صاحب بہتر بتائیں گے، کہ جس میں کچھ تھوڑا بہت فنڈ اگر باہر کی طرف سے گیا بھی ہو. میں نہیں سمجھتا کہ باقی سارے مطلب ہم لوگوں نے کم و بیش یہاں پہ صرف جو لیکچرز کروائے ہیں نا ان کی تعداد 22 سے 25 ہے. ہم نے تو اس میں بھی پوری انٹرٹینمنٹ دی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے فنکشنز ہوئے ہیں وہ بھی کم و بیش 15 سے 20 فنکشنز ہم لوگوں نے کیے ہیں. تو ہمیں اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. وجہ کیا کہ نیتیں اچھی ہوں تو اللہ مددگار بن جاتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو معاون بنا دیتا ہے. ملک صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اور مختلف آپ نے ایک چیز اور کہی تھی، میں وہ بھی بیان کر دوں کہ پکائیں گے وہ یہاں پر آئے گا کہ نہیں آئے گا. جی دیکھیں ہم لوگوں نے اس کا تدارک کیا ہوا ہے، ہم نے ان سے یہ لکھوایا ہوا ہے کہ اگر فوڈ کی یہاں پر ہی وہ سارا کچھ تیار کریں گے، فوڈ کی کوالٹی کوانٹٹی میں کوئی فرق ہوگا تو ان کا بہت سارا پیسہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس میں ڈیڈکشن ہوگی. اور وہ جو ڈیڈکشن ہوگی اگر وہ معیار پہ نہیں آتے تو جنہوں نے پیسہ دیا اسی ریشو سے ان کے پاس واپس چلا جائے گا. ویسے ایک چیز بتاؤں راجہ صاحب آپ کو، پیسے تو ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے راؤنڈ اباؤٹ کچھ 47-48 لاکھ روپیہ، جبکہ ہمارے پاس پیسہ جو ہے نا وہ 36 لاکھ 36.5 لاکھ روپیہ ابھی جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو باقی اللہ مدد کرے گا، دیکھیں کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا. ملک صاحب میری گزارش یہ ہے کہ 36 لاکھ بھی اچھی خاصی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے، اور آپ بھی جو ہے نا
वोट भी कास्ट करते रहे हैं और 22 को इंशाल्लाह मैं भी इधर ही मौजूद हूँगा मलिक साहब, और 22 ज़्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपके गोश गुजार करूँगा और उस दिन भी आपको बताऊँगा कि कैसे हालात रहे। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंशाल्लाह रिपोर्ट करूँगा, अगर वो कमी बेशी हुई तो उस हवाले से भी आपको उसी दिन ही आके बताऊँगा कि मलिक साहब ये सूरत हाल है, आके देख लें आप। राजा साहब, मैं बल्कि ये चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि अपने साथियों से भी इस बारे जी में कहूँ कि आप वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उस दिन रिकॉर्डिंग ना कीजिएगा, बल्कि इसके साथ साथ बुकला की वहाँ राय भी लेंगे हम। राय भी लें, जी, प्लस इसके साथ जो खाना तकरीब खाते हुए उनकी राय ले लेंगे कि आप राय बताएं लें जी। और प्लस उसके साथ प्रॉपर्ली ऑब्जर्वर बने जी और वहाँ पे रहनुमाई करें और मेज़बानी भी करें आप बाकी साथियों के साथ मिलकर, जी क्योंकि आप पहले वकील हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती जी हैं। तो ये आपकी भी और बाकी पूरे पिंडी हाई कोर्ट बार की इज्जत उस दिन होती है, जो बाहर से साथी आते हैं, कि जब वो यहाँ से जाएं तो खुशी के साथ जाएं। जी को गोशगुजार करना चाहें कि इस दफ़ा जो मेन्यू हमें मिल रहा है माशाल्लाह वो बहुत शानदार है। हम लोग इसमें मटन कौरमा है, चिकन कढ़ाई है, पालक कोफ्ता है, फिर इसके साथ विंग्स पुलाव है, रायता है, खीर है, कस्टर्ड है, ट्राइफल है, आलू बुखारे की चटनी है, ज़र्दा स्पेशल है, फिर इसके साथ लाइव 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 आपके नान होंगे और 3 किस्म के सैलिड्स हैं आपके इसमें शामिल हैं। और फिर इस आपका पूरा सेटअप यानी डेरा पूरा बनेगा। इसमें बैठकर 10 अफराद के लिए फ़ीड टेबल बनने लगा होगा। प्लेटर की सूरत में ये दिया जाएगा। कहवा है, मिनरल वाटर है। यानी अगर मैं यूँ कहूँ तो बेहतर है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जैसे एक वलीमा होता है ना, जी और ये उस सूरत में होगा। और पैसे जब मैं आपसे कहूँगा तो आप कहेंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। जी बहुत सारे साथियों ने ये बात की है। जस्ट ओनली 940 रुपीज़ पर हेड। मलक मलक साहब 36 लाख रुपए हैं, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम अमाउंट। आप कह रहे हैं कि पैसे हमारे पास कम है। बहरहाल मैं ये चाहूँगा मलक साहब कि आपने मुझे तो पहले कहा कि आप वहाँ पे मौजूद हों, तो मैं चाहूँगा आप और सेक्रेटरी साहब दोनों बाप भी हमारे साथ वहाँ पे मौजूद हों और तमाम इंतज़ामात का आप खुद जायज़ा लें, और अपने जो मेहमान आए होंगे उनको आप, जो केटरिंग वाले होंगे उनको डायरेक्शन जारी करते रहें, ताकि क्योंकि मैं देखूंगा फिर आपको बताऊंगा, बुलाऊंगा, फिर आप आएंगे, नहीं, वहाँ तो पर आप उधर खुद भी मौजूद हों। हमारी टीम पूरी मौजूद होगी, जी मैं भी यकीनी तौर पे। लेकिन इलेक्शन डे के ऊपर प्रेसिडेंट के और बहुत सारी जिम्मेदारियां जी होती हैं, सेक्रेटरी साहब की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हमने वो इलेक्शन, बेशक इलेक्शन बोर्ड सारा कुछ जी करवा रहा है, जी लेकिन उसको मैनेज करवाना, उसको प्रॉपर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम उसमें उसमें लेकर उसको चलेंगे। देखिए इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़, इन सारों में ना जो हम 940 में, इसमें आपकी कैटरिंग शामिल है, इसमें आप की टेंटिंग शामिल है, इसमें आपके वेटर्स शामिल हैं। यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नहीं है, सारा कुछ इसमें शामिल है राय साहब। मतलब से मैं गुजारिश करता चलूँ, हर साल जो खाना होता है या राशन होता है उसकी मिकदार वाफिर होती है, लेकिन मिस हैंडल में होती है। खाना टाइम पे मेहमानों तक पहुंच नहीं सकता। मेहमान खाते हैं, किसी को ठंडा पहुंचता है, किसी के पास देर से पहुंचता है। इस बात को मेक श्योर करना है राय हमें। साहब, मैं इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये कि हम क्रीम ऑफ द नेशन हैं। हमें अपने एक्ट्स को भी क्रीम ऑफ द नेशन रखना है इंशाल्लाह ताला। और अजीज़ मेरे बहन भाई जितने भी हैं, मुझे यकीन है कि इस दफ़ा चूँकि सारों को हम लोगों ने बैठकर प्लेटर्स की सूरत में खाना उनको सर्व होगा, उनके टेबलों के ऊपर वो खाना आएगा इंशाल्लाह वल अज़ीज़। इस दफ़ा कोई बदनज़मी नहीं होगी, बद इंतज़ामी नहीं होगी। मैंने पहले भी आपसे कहा, अब दोबारा कह रहा हूँ कि ये 12:30 से लेके इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ 4:30 बजे तक खाना चलता रहेगा और इंशाल्लाह हर शख्स को खाना मिलेगा। हम लोग सिर्फ वकला इसको खाने को नहीं खाते, थोड़ा सा इसको अपने जहन में रखिएगा। ये खाना सिर्फ वकील नहीं खाते, इस खाने में शामिल बहुत सारे हमारे वो साथी भी होते हैं जो वकील नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे वो सपोर्टर्स की सूरत में आए हुए हैं। इस खाने में वो लोग भी शामिल होते हैं कि जिन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखना होता है। इस खाने में वो लोग भी शामिल होते हैं कि जो मुख्तलिफ़ गाड़ियों को लेकर आए हैं, यानी ड्राइवर्स हज़रात भी होते हैं। इस खाने को खाने के लिए बस हमारे मुंशी साहबान भी होते हैं। इस खाने में शामिल होने के लिए मुख्तलिफ़ कोर्ट्स के के जो अहबाब हैं वो भी शामिल होते हैं। और इस तरीके से अगर आप देखें ना तो बेशुमार किस्म, और इस राउंड अबाउट 6
5-6 ہزار کے قریب افراد بن جاتے ہیں اس کو کھانے کے لیے. اللہ کرے گا پورا ہو جائے گا. اچھی امید رکھیں, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز ہمارے جو میزبان ہیں بیسیکلی ہمارے امیدواران, مجھے یقین ہے کہ وہ اس دفعہ ہمارے ساتھ پوری معاونت کریں گے اور ہمیں ہماری رہنمائی بھی کریں گے اور خود میزبانی بھی کریں گے.